अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। मासूम सी 18 साला सोनी घबराई घबराई कदमों से किचन से बाहर निकली थी। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे का पल्लू सर पर ठीक किया और नज़रें झुकाए लाउंज की तरफ बढ़ी। वसी और ईज़ लाउंज हमेशा की तरह नफासत से सजा हुआ था। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी और दरमियान में रखे बड़े सोफे पर सहरिश बेगम नहायत वक़ार के साथ बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। सोनी उनके सामने पहुंचकर खामोशी से खड़ी हो गई। उसके दोनों हाथ सामने बंधे हुए थे, जबकि नज़रें मुसलसल फर्श पर जमी थी। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर वो धीरे से अदब भरे लहजे में बोली, बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया था, कोई काम है? सहरिश बेगम ने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखा और बेजारी से बोली, हाँ, तुम्हारे दिमाग को ठिकाने पर लगाना है, इसीलिए बुलाया था। सोनी ने चौंक कर सर उठाया, मगर फौरन दोबारा झुका लिया। जी? ये बताओ, सुबह तुमने आयशा को पराठा देने से मना क्यों किया? किसने तुम्हें यह इख्तियार दिया कि तुम मेरी बेटी को खाने से रोको? उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा सख्त हो गई थी। सोनी ने घबराकर फौरन वजाहत दी, बेगम साहिबा, आयशा बीबी ने पराठा मांगा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने अभी उन्हें तली हुई चीज़ें खाने से मना किया है। मैंने सिर्फ इसीलिए। खामोश। सहरिश बेगम ने उसकी बात दरमियान में ही काट दी थी। तुम नहीं बताओगी कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा है उसकी फ़िक्र मुझे करनी है। वो मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं जो तुम फैसला कर रही हो। इस घर में मुलाजमा हो तुम, अपनी औकात मत भूला करो। अगर तुम्हें इज्जत दी है, इसका मतलब ये नहीं तुम सर चढ़कर हमसे मुकाबला करो। सोनी ने बेख्तियार लब भींच लिए। मैंने तो सिर्फ उनकी तबीयत के ख्याल से। मैंने कहा ना खामोश रहो। सहरिश बेगम की आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई थी। अपनी हद में रहा करो, इस घर की मुलाजमा हो। ये मत भूलो कि तुम्हारा काम सिर्फ वही है जो तुम्हें कहा जाए। अपने फैसले खुद करने की कोशिश मत किया करो। अगर ऐसा करना है तो अपने लिए कोई और नौकरी तलाश कर लो। मेरे पास नौकरों की कमी नहीं है। सोनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने धीरे से कहा, जी बेगम साहिबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सहरिश बेगम ने गहरा सांस लिया और सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर बोली, और एक बात अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो। मेरा बेटा 2 दिन बाद बैरून मुल्क से वापस आ रहा है। अगर उसके सामने तुमसे किसी भी किस्म की कोई गलती हुई तो वो तुम्हें एक लम्हा भी इस घर में नहीं रखेगा। वो किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, नौकरी से निकालने में एक नमा नहीं लगाएगा। इसीलिए अपनी हैसियत याद रखो और उसी के मुताबिक रहा करो। सोनी ने खामोशी से सर झुका लिया। जी बेगम साहिबा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कोई शिकायत का मौका ना दूं। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। सहरिश बेगम ने 2 टोक लहजे में कहा। जी? वो बमुश्किल इतना ही बोल सकी। सहरिश बेगम चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर सवालिया बोली, और कोई काम बाकी है? सोनी ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी नहीं, पूरा किचन साफ हो चुका है। रात के खाने की भी सारी तैयारी मुकम्मल कर दी है। बस अब मैं छुट्टी कर रही हूँ। अच्छा, चली जाओ। अंधेरा होने से पहले अपने क्वार्टर में पहुँच जाओ। बाद में अगर देर हो गई तो फिर मसला बनेगा। रोज़ रोज़ मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। सोनी ने फ़ौरन सर हिलाया। जी बेगम साहिबा। उसने एक बार फिर अदब से सर झुकाकर सलाम किया और आहिस्ता आहिस्ता पलट गई। उसके कदम पहले से ज़्यादा बोझल महसूस हो रहे थे। वो बग़ैर पीछे देखे लाउंज से निकल गई थी। राहदारी उबूर करते हुए उसने अपने आंसू बड़ी मुश्किल से रोक रखे थे। वो जानती थी कि सफाइयाँ देने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था। उसने सिर्फ आयशा की सेहत का ख्याल रखा था, मगर उसकी नीयत को भी गुस्ताखी समझ लिया गया था। वो खामोशी से अपने क्वार्टर तक पहुंची, जहां उसका मुख्तसर सा सामान रखा था। दरवाज़ा बंद करते ही उसने गहरा सांस लिया और चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। फिर खुद को संभालते हुए अपने बैग की तरफ बढ़ी, ताकि आज की ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस जा सके। थोड़ी ही देर में वो अपना सामान समेटकर घर के लिए गामजन हो गई थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से सड़क पर चल रही थी और गुस्से में मुसलसल खुद से बातें किए जा रही थी।
اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن اور دل میں جمع ہونے والی بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، سمجھتی کیا ہے بیگم صاحبہ خود کو؟ ایک تو میں ان کی بیٹی کی فکر میں اسے نقصان دینے والی چیز کھانے سے روک رہی تھی، اوپر سے ساری باتیں مجھے ہی سنا دی، جیسے میں کوئی دشمن ہوں۔ اس نے ناراضی سے ہونٹ بھینچے اور قدم مزید تیز کر دیے۔ اب سے میں کسی کی فکر نہیں کروں گی، وہ جیسا کھانا مانگے گا خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دوں گی۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ کسی کے لیے برا بنوں؟ میں بھی آخر انسان ہوں، کب تک ان لوگوں کی ذلت برداشت کرتی رہوں گی؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ مین روڈ تک پہنچ گئی۔ سڑک پر دور دور تک زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ وہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر الٹی پڑی ایک بڑی گاڑی پر جا ٹھہری۔ اس کے قدم بے اختیار رک گئے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، پھر دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ گاڑی بری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ سامنے ایک آدمی آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا باہر گرا ہوا تھا۔ اس نے بلیک پینٹ اور کوٹ پہن رکھا تھا، مگر کپڑے گرد اور خون سے خراب ہو چکے تھے اور اس کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ زخمی حالت کے باوجود اس کی وجاہت نمایاں تھی۔ وہ بے حد پرکشش مرد معلوم ہو رہا تھا۔ سونی فوراً سے اس کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سہارا دے کر اس کا سر احتیاط سے اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ پریشان لہجے میں بولی، سنیے، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ہوش میں ہیں نا؟ اس نے پریشانی سے یکی بعد دیگرے سوال کیے۔ زخمی آدمی نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، سانس بے ترتیب چل رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور بامشکل بولا، ایمبولینس کال کرو پلیز، مجھے اسپتال لے چلو۔ سونی نے فوراً سر ہلایا، جی ابھی کرتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ایمرجنسی نمبر ملا دیا۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ وہ جلدی جلدی بولی، ہیلو، جلدی ایمبولینس بھیج دیں، یہاں بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایک آدمی بہت بری طرح زخمی ہے، اس کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے۔ اس نے پوری جگہ کا پتہ تفصیل سے بتایا۔ دوسری طرف سے یقین دہانی ملتے ہی اس نے کال بند کر دی تھی۔ موبائل واپس رکھ کر وہ دوبارہ اس آدمی کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کا کنارہ موڑ کر آہستگی سے اس کے سر کے قریب رکھا تاکہ خون کا بہاؤ کچھ کم ہو سکے۔ پھر نرمی سے بولی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ایمبولینس راستے میں ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہمت رکھیں۔ زخمی آدمی نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی گرفت کمزور ضرور تھی مگر بے حد بے چین تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرے ساتھ ہسپتال چلنا۔ سونی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا، اسے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ اگر وہ مزید لیٹ ہوئی تو گھر والے پریشان ہوں گے۔ وہ نرمی سے بولی، میں نے تو صرف ایمبولینس بلائی ہے، ہسپتال میں ڈاکٹر آ جائیں گے۔ مگر زخمی آدمی نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس کی نیم با آنکھوں میں عجیب سی التجا تھی۔ پلیز مت جانا۔ سونی نے اس کے خون آلود چہرے کی طرف دیکھا، چند لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اتنے میں ایمبولینس تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ طبی عملہ فوراً نیچے اترا اور احتیاط سے اسے اسٹریچر پر منتقل کرنے لگا، مگر وہ اب بھی سونی کا ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک اہلکار نے کہا، آپ بھی ساتھ آ جائیں، شاید مریض اسی وجہ سے پرسکون رہے۔ سونی خاموشی سے ایمبولینس میں سوار ہو گئی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی فوراً اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ زخمی آدمی کی گرفت اب بھی اس کے ہاتھ پر قائم تھی۔ کچھ دیر بعد منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے اسپتال لے آئے تھے اور فوراً اسے ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ وہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر کوریڈور میں پریشان حال کھڑی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس دروازے پر جا ٹھہرتی جہاں چند لمحے پہلے ڈاکٹرز زخمی شخص کو اندر لے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بے اختیار دعا مانگی، یا اللہ، یہ اجنبی جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اسے جانتی تک نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی جان بچنے کی دعا کیے جا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کوریڈور میں تیز قدموں کی آوازیں گونجی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔
تو کئی باوردی گارڈ بڑی بڑی رائفلیں تھامے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں خطرناک سنجیدگی تھی۔ پورا ماحول یکایک بدل گیا تھا۔ سونی نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ انہی میں سے ایک شخص سیدھا اس کے سامنے آ رکا اور گہری نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، تم وہی ہو جو شاہ صاحب کو اسپتال لے کر آئی ہو؟ سونی نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کسی شاہ صاحب کو نہیں جانتی، میں تو صرف ایک زخمی آدمی کو یہاں لے کر آئی ہوں۔ اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا، اسی لیے ڈاکٹر انہیں فوراً ایمرجنسی لے گئے۔ لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس آدمی نے فوراً دوسرا سوال کیا۔ کیا وہ لمبا قد تھا، مضبوط جسم تھا، بلیک سوٹ پہنے ہوئے تھا؟ سونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی وہی، وہ بے اختیار بول اٹھی۔ وہ بہت خوبصورت بھی ہیں۔ وہ آدمی ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا، ہم سب انہی کے آدمی ہیں۔ اب جا کر سونی کی نظر ان لوگوں کے ہاتھوں میں موجود جدید رائفلوں پر گئی اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی خطرناک آدمی ہے؟ اس شخص نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلا دیا۔ ہاں، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم اس پورے ہسپتال کو آگ لگا دیں گے۔ ڈاکٹرز کو ہر حال میں انہیں بچانا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ سونی چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار خود سے بڑبڑائی، یا اللہ، یہ شخص آخر ہے کون؟ کہیں یہ کوئی گینگسٹر تو نہیں؟ اس کی پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے ایک دوسرے گارڈ کے قریب گئی جو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ دھیمی آواز میں بولی، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا آپ لوگ مجھے بھی نقصان پہنچائیں گے؟ گارڈ نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے انہیں اسپتال پہنچانے میں دیر کی ہے یا تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے ان کی حالت مزید خراب ہوئی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے تم سے سوال ہوگا۔ ابراہیم صاحب کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سونے کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ خاموشی سے چند قدم پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پھر غصے اور بے بسی سے بڑبڑائی، اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی میری، نہ کسی سے واسطہ، نہ کوئی مسئلہ، نہ جانے کیوں میں نے اس منحوس آدمی کی مدد کر دی، اب مفت میں مصیبت گلے ڈال لی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آدمی ایسا ہے تو میں کبھی نہیں رکتی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور خاموشی سے باہر جانے کے لیے مڑی، لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ دو مسلح گارڈ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا، رک جاؤ۔ وہ خوفزدہ ہو کر رک گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ دوسرے گارڈ نے صاف لفظوں میں جواب دیا، صاحب کی اجازت کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتی، آپ کو یہیں رکنا ہوگا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو صرف ان کی مدد کر کے یہاں لائی ہوں۔ اس نے بے بسی سے کہا، ہمیں جو حکم ملا ہے ہم وہی کریں گے۔ جواب مختصر مگر دو ٹوک تھا۔ سونے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کوریڈور کی ایک کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ایمرجنسی وارڈ کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں اب صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، بس اس آدمی کو ہوش آ جائے۔ یہ ہوش میں آ جائے گا تو شاید میری جان بھی اس مصیبت سے چھوٹ جائے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ گھڑی کی گزرتی ہوئی ہر سوئی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سونی اب بھی کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد اس کی نظریں ایمرجنسی روم کے بند دروازے پر جم جاتی۔ دل مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ اجنبی جلد از جلد ہوش میں آ جائے تاکہ وہ بھی اس مصیبت سے نکل کر اپنے گھر جا سکے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکل آیا۔ سونی فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے تمام مسلح گارڈ بھی تیزی سے ڈاکٹر کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کا انچارج آگے بڑھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ڈاکٹر صاحب، ابراہیم صاحب کیسے ہیں؟ اب خیریت ہے؟ ڈاکٹر نے اطمینان سے جواب دیا، جی، اب خطرے کی کوئی بات نہیں، انہیں ہوش آ چکا ہے، سر پر گہری چوٹ نہیں آئی، صرف زخم تھا جس کا علاج کر دیا گیا ہے، زیادہ خون بہنے کی وجہ سے وہ کمزوری کا شکار ہو گئے تھے، اور ہاں، ہوش میں آنے کے بعد وہ مسلسل اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو انہیں اسپتال لے کر آئی تھی، بہتر ہوگا اسے فوراً ان کے پاس بھیج دیں، اس وقت ان کی طبیعت پوری طرح سنبھلی نہیں ہے،
اسی لیے کوشش کریں ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ گارڈ کے انچارج نے فوراً سونی کی طرف دیکھا جو خوفزدہ کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، جاؤ اندر جاؤ، صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، اور سنو، اگر الٹی سیدھی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ سونی ڈر کے مارے کچھ نہ بولی، صرف خاموشی سے سر ہلایا اور آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ہلکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بیڈ پر وہی شخص لیٹا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر چہرے کی سختی اور روب اب بھی ویسے ہی قائم تھے۔ اس نے اندر آتے ہی نظریں ان پر جما دی۔ سونی نے چند قدم آگے بڑھ کر دھیرے سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وعلیکم السلام۔ سونی ہمت کیے بولی، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں ہی آپ کو اسپتال لے کر آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یعنی تم ہو میری جان بچانے والی؟ اس نے غور سے اسے دیکھا، پھر ہلکیہ طنزیہ انداز میں بولا، اتنی ننھی سی جان ہو، مجھے کیسے بچا لیا؟ سونی نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہی مدد بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو کیا میں اب جا سکتی ہوں؟ اس نے فوراً جواب دیا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ سونی نے بے اختیار اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اب بھی اسے خطرناک گینگسٹر سمجھ رہی تھی، اسی لیے اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ میرا کوئی خاص نام نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، ایک بڑے گھر میں ملازمت کرتی ہوں۔ میرا نام جان کر آپ کیا کریں گے؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سی گہری ہو گئی۔ وہ پرسکون مگر حکم دینے والے لہجے میں بولا، میں نے جو پوچھا ہے صرف اس کا جواب دو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سونی چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، سونی۔ اس نے سر ہلایا۔ اچھا نام ہے، وہ مزید کہتا، اس سے پہلے ہی وہ گھبرائی بولی، اب میں جاؤں؟ میری اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ کے گارڈ نے مجھے جانے ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جا سکتی ہو۔ اجازت ملتے ہی سونی نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی دروازہ کھلا اور ایک مضبوط جسم والا شخص اندر آیا۔ وہ سیدھا بیڈ کے قریب پہنچا اور فکر مندی سے بولا، سر، اب آپ کیسے ہیں؟ ابراہیم نے مختصر سا سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں خادم۔ پھر اس کی نظریں اس دروازے پر جم گئیں جہاں سے چند لمحے پہلے سونی گئی تھی۔ اس نے دھیمے مگر قطعی لہجے میں کہا، خادم، اس لڑکی کا مکمل پتہ کرو۔ خادم نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی سر۔ ابراہیم آنکھیں بند کیے بولا، وہ لڑکی مجھے چاہیے، کسی بھی قیمت پر اسے ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آؤ۔ خادم نے ایک بار پھر سر جھکا دیا۔ جی سر، آج ہی اس کی پوری معلومات آپ کے سامنے ہوں گی۔ معمول کے مطابق اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سونی کچن میں کھڑی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی اور اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے، مگر ذہن اب بھی گزشتہ رات کے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ابھی برتن ترتیب دے رہی تھی کہ کچن کا دروازہ کھلا اور سہرش بیگم اندر داخل ہوئی۔ سونی نے فوراً کام چھوڑ کر ادب سے سلام کیا۔ سہرش بیگم نے مختصر سا جواب دیا اور سیدھے مدعے پر آ گئی۔ میرا بیٹا واپس آ چکا ہے۔ سونی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سہرش بیگم مزید بولی، واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ابھی طبیعت پوری طرح سنبھلی نہیں ہے۔ تم فوراً یخنی بناؤ اور اس کے کمرے میں لے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے اسے پلا دینا۔ مجھے ایک سرکاری دورے پر جانا ہے، اس لیے میں گھر میں نہیں رک سکتی۔ تمہارے علاوہ مجھے کسی ملازم پر اسے لے کر بھروسہ نہیں ہے۔ تمہارے اندر لوگوں کا خیال رکھنے کی عادت ہے، تم اس کا بھی رکھ لو گی۔ سونی نے احترام سے جواب دیا، جی بیگم صاحبہ۔ سہرش بیگم مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی سونی نے جلدی یخنی تیار کی۔ چند ہی منٹ میں وہ ایک ٹرے میں یخنی کا پیالہ رکھ کر اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم آہستہ تھے۔ وہ پہلی بار اس گھر کے مالک کے کمرے میں جا رہی تھی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے اجازت ملی تو اس نے دروازہ کھول کر قدم اندر رکھا۔ اگلا ہی لمحہ اس کے لیے جیسے وقت کو روک دینے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے ہلکی سی لرز گئی تھی۔
سامنے بیڈ پر وہی شخص بیٹھا تھا جسے اس نے گزشتہ رات خون میں لت پت حالت میں ہسپتال پہنچایا تھا۔ ابراہیم شاہ نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ سونی حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد بمشکل بول سکی، آپ کون ہیں؟ یہ تو سیرش بیگم کے بیٹے کا کمرہ ہے۔ ابراہیم نے سکون سے جواب دیا، میں ہی سیرش بیگم کا بیٹا ہوں۔ کل ہی لندن سے واپس آیا تھا مگر واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سونے کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ یعنی آپ ہی ابراہیم شاہ ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سونی بے اختیار بول اٹھی، یعنی آپ بزنس ٹائکون ہیں؟ ابراہیم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ سونی نے فوراً نظریں جھکا لی۔ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھی۔ پھر جلدی سے موضوع بدلتے ہوئے بولی، آپ پہلے یخنی پی لیجیے، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ ٹرے میز پر رکھنے لگی تو ابراہیم کی آواز دوبارہ سنائی دی، جواب دو، کیا سمجھی تھی تم؟ اس بار اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سونی نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے لگا تھا آپ کوئی گینگسٹر ہیں۔ ابراہیم کی بھویں ہلکی سی اٹھی۔ ایسا کیوں؟ سونی معصومیت سے بولی، ہسپتال میں اتنے سارے گارڈ تھے، سب کے ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلیں تھیں، میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ ایسا سسٹم تو میں نے صرف ناولوں کے گینگسٹر کے ساتھ ہی پڑھا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ابراہیم ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں دلچسپی نمایاں تھی۔ اچھا، تو ناول بھی پڑھتی ہو؟ سونی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی، یعنی پڑھی لکھی بھی ہو؟ جی، انٹر کیا ہوا ہے، لیکن کہیں نوکری نہیں ملی، بہت کوشش کی تھی، آخر اللہ اللہ کر کے سیرش بیگم نے یہاں کام پر رکھ لیا تھا۔ تنخواہ اچھی مل جاتی ہے، اسی لیے کر لیتی ہوں۔ ابراہیم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر یخنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں خود سے نہیں پی سکتا، سر میں ابھی بھی بہت درد ہے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلانا ہوگا۔ سونی نے فوراً سر ہلایا۔ جی۔ وہ بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، احتیاط سے پیالہ اٹھایا، چمچ میں یخنی لی، ہلکی ہلکی پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کیا اور پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابراہیم خاموشی سے یخنی پیتا رہا، مگر اس کی نظریں مسلسل سونی کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ اس کی سادگی، گھبراہٹ اور معصوم انداز کو بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ سونی پوری توجہ سے اسے یخنی پلانے میں مصروف تھی، اس سے بے خبر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی زندگی کا رخ بدلنے کا فیصلہ اپنے دل میں کر چکا تھا۔ ایک ہفتہ اس نے ابراہیم کی بہت خدمت کی تھی۔ سیرش بیگم نے بھی تمام ملازمین کو منع کر دیا تھا کہ سونی کے علاوہ کوئی ابراہیم کا خیال نہیں رکھے گا، کیونکہ انہیں سب سے زیادہ اسی پر بھروسہ تھا۔ وہ بے مطلب جب ان کی بیٹی کا خیال رکھ سکتی تھی تو بھلا ان کے بیٹے میں کون سے کانٹے لگے ہوئے تھے، اسی لیے وہ مطمئن تھی۔ آج معمول کا دن تھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ سونی اپنے چھوٹے سے گھر کے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ پورے دن کی تھکن کے بعد یہی چند لمحے اس کے اپنے ہوتے تھے جن میں وہ کتابوں کی دنیا میں کھو جاتی تھی۔ ابھی وہ ایک صفحہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک گھر کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس وقت رات گئے کون آ سکتا تھا؟ وہ بستر سے اتر کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ صحن میں موجود اس کی ماں سائمہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھہر جا پتر، میں دروازہ کھولتی ہوں، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ اس طرح سونی کڑیاں دروازہ نہیں کھولتی۔ سونی وہیں رک گئی۔ سائمہ بیگم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اگلے ہی لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سامنے ایک لمبا باوقار شخص کھڑا تھا، اس کے پیچھے کئی مسلح گارڈ خاموشی سے موجود تھے۔ سائمہ بیگم نے الجھن سے پوچھا، آپ کون ہیں بیٹا، کس سے ملنا ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ شخص پرسکون انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ کیا سونی کی زندگی بدلنے والی ہے؟ کیا اس کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں؟ کیا اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں؟ یہ سب ہمیں آگے جا کر کہانی میں معلوم ہوگا۔ سائمہ بیگم کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ اتنے میں سونی بھی وہاں آ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر آنے والے شخص پر پڑی تو وہ حیرت سے بول اٹھی، شاہ صاحب، آپ یہاں؟
ابراہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں چائے پینے آیا ہوں، اور تم سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے، تمہاری اماں سے بھی۔ تم جاؤ چائے بنا لاؤ جب تک میں تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں۔ سونی نے ایک لمحہ اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلایا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ دوسرے ملازمین سے اسے معلوم ہوا تھا ابراہیم بہت نفاست پسند ہے۔ اس نے اپنی زندگی ہمیشہ عیش و آرام میں گزاری ہے۔ وہ ایسی جگہوں سے گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے جہاں گندگی ہو اور غریب لوگوں کا بسیرا ہو، اور آج وہ اس کے گھر میں چائے پینے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت حیران کن عمل تھا۔ ابراہیم نے سائمہ بیگم کی طرف رخ کیا اور نہایت ادب سے بولا، اگر اجازت ہو تو آپ سے چند منٹ بات کر لوں؟ سائمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے بیٹا۔ دونوں برآمدے میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ابراہیم نے خود ہی بات شروع کی۔ میرا نام ابراہیم شاہ ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی بیٹی میری والدہ سہرش بیگم کے گھر کام کرتی ہے۔ سائمہ بیگم نے فوراً سر ہلایا۔ جی بیٹا معلوم ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ جب سے سونی ان کے گھر کام کر رہی ہے ہمارے گھر کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے سونی ٹیوشن کے بچے پڑھاتی تھی اور یہ قریب کے اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ بمشکل اسے مہینے کے 5,000 ملتے تھے، اور اب سہرش بیگم کے کام کرتی ہے تو اسے 25,000 ملتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ ابراہیم ان کی بات سن کر سنجیدگی سے بولا، حالات اس سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ سائمہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا، میری مدد؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں بیٹا؟ ابراہیم چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھے لفظوں میں بولا، میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ میں سونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میری والدہ میرے لیے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر رہی ہیں، مگر وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں سونی جیسی سادہ اور باکردار لڑکی کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سائمہ بیگم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رشتے اس طرح نہیں ہوتے۔ آپ کی والدہ آئیں، بیٹھ کر بات کریں، پھر سب کچھ طے ہو۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ وہ سب بھی ہوگا، لیکن اس وقت میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پہلے آپ سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ مجھے آپ کے بارے میں سب معلوم ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جو لاہور میں ملازمت کرتا ہے اور برسوں سے آپ سے دور ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے واپس آپ کے پاس لے آؤں گا، اس کے لیے کاروبار بھی شروع کرا دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ سکے۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ انہوں نے بے اختیار پوچھا، آپ یہ سب کریں گے؟ ابراہیم نے اعتماد سے جواب دیا، جی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ سائمہ بیگم کافی دیر خاموش بیٹھی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، سونی کی رضامندی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ پہلے اس سے پوچھیں، اگر وہ راضی ہوگی تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے احترام سے سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میں اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے میرے پاس بھیج دیں، میں سامنے کمرے میں بات کر لیتا ہوں۔ سائمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے موجود چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں وہ خاموشی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں کی ہدایت کے مطابق سونی ہاتھ میں چائے کی ٹرے اٹھائے آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ابراہیم خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھی لکڑی کی شیلف کے سامنے کھڑا تھا اور وہاں سجی ناولوں کی کلیکشن کو بغور دیکھ رہا تھا۔ سونی کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب پہنچی اور بے اختیار بولی، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ میری ذاتی چیزیں ہیں۔ ابراہیم نے ایک ناول ہاتھ میں اٹھایا، سرسری نظر سے اس کا سرورق دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف مڑا۔ تم کافی رومانوی ناول پڑھتی ہو، عمر بھی ابھی زیادہ نہیں ہے، پھر بھی اچھی خاصی کلیکشن بنا رکھی ہے۔ سونی نے فوراً صفائی دی،
ایسا نہیں ہے، ان میں سے کچھ ناول میری سہیلیوں کے بھی ہیں، میں اتنی زیادہ رومانوی ناول نہیں پڑھتی۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے شیلف کی طرف دوبارہ دیکھا۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے ناول واپس رکھ دیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، خیر بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سونی خاموشی سے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی ٹرے کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابراہیم نے سیدھا سوال کیا، شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سونی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں سر، جب تک میری اماں کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی اور میرا بھائی واپس نہیں آ جاتا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابراہیم نے غور سے اس کی بات سنی، پھر پوچھا، اگر تمہارا بھائی واپس آ جائے تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ سونی نے آہستہ سے جواب دیا، پھر جو میری اماں اور بھائی مناسب سمجھیں گے میں وہی کروں گی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں چند لمحے سونی کے چہرے پر ٹھہری رہیں، پھر وہ صاف لفظوں میں بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سونی کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ ابراہیم نے اپنی بات جاری رکھی، میری والدہ میرے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کر رہی ہیں جو میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ ہر قیمت پر یہ شادی کروانا چاہتی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی اسی سلسلے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ میں اس رشتے میں بندنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ دوبارہ کوئی مجھ پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ سونی فوراً بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ سہرش بیگم سے دوبارہ بات کریں، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ ضرور مان جائیں گی۔ ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا، میں ان سے بات کر چکا ہوں مگر ان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اگر میں اس شادی پر مجبور ہوا تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ سونی خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ساتھ کئی خیال آنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن میری اماں، وہ اکیلی ہو جائیں گی، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ ابراہیم نے فوراً جواب دیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا بھائی واپس آئے گا، میں اسے یہاں کاروبار شروع کرا دوں گا، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، تمہاری اماں کی ہر ضرورت پوری ہوگی، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ سونی نے سر جھکا لیا۔ وہ طویل خاموشی میں ڈوب گئی تھی۔ ایک طرف اپنی ماں اور بھائی کی فکر تھی، دوسری طرف سامنے بیٹھا شخص پوری سنجیدگی سے وعدہ کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں بولی، اگر واقعی میرے بھائی کی زندگی سنور جائے گی اور میری اماں کبھی اکیلی نہیں ہوں گی تو پھر میں راضی ہوں۔ ابراہیم کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا، میں تھوڑی دیر میں مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ واپس آ رہا ہوں۔ سونی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ابراہیم مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی سونی کرسی پر بے جان سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا، کیا اس نے واقعی درست فیصلہ کیا ہے یا وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا قدم صرف دوسروں کی خوشی کے لیے اٹھا رہی ہے؟ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے برآمدے میں سادگی کے ساتھ نکاح کی تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ درمیان میں ایک میز رکھی تھی جس پر نکاح نامہ موجود تھا۔ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے تھے جبکہ گواہ ان کے دائیں اور بائیں جانب موجود تھے۔ سائمہ بیگم خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور جدائی کا درد بھی۔ دوسری طرف ابراہیم شاہ نہایت سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط فیصلہ نمایاں تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر سونی سر پر دوپٹہ اوڑھے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ دل بے اختیار تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ذہن میں بار بار سہرش بیگم کا خیال آ رہا تھا۔ اگر انہیں اس نکاح کا علم ہوا تو وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ اسے کبھی قبول کریں گی؟ کہیں اس نے جلد بازی میں ایسا فیصلہ تو نہیں کر لیا جس کا پچھتاوا ساری زندگی رہے؟ انہی سوچوں میں اس نے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا کر رکھی تھی۔ مولوی صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے سائمہ بیگم کی طرف دیکھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولے،
محترمہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ سائمہ بیگم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ سونی نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائمہ بیگم اطمینان کا سانس لیتے بولی، جی مولوی صاحب، میری اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا اور سونی کی طرف متوجہ ہوئے۔ سونی بنت جمشید احمد، آپ کا نکاح ابراہیم شاہ ولد نسیم شاہ کے ساتھ مقرر کیا جا رہا ہے۔ مقررہ حق مہر کے عوض کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سوال سنتے ہی سونی کا دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا۔ اس نے بے اختیار ابراہیم کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے پوری توجہ کے ساتھ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا جس نے سونی کے ڈرتے ہوئے دل کو کچھ حوصلہ دیا تھا۔ اس نے ہونٹ تر کیے اور دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، سونی بنت جمشید احمد، کیا آپ کو ابراہیم شاہ ولد نسیم شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار بھی اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے جواب دیا، قبول ہے۔ برآمدے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ سوال کیا، سونی بنت جمشید احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنی ماں کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر نظریں جھکا کر نسبتاً واضح انداز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا اور نکاح نامہ ابراہیم کی طرف کر دیا۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ابراہیم شاہ ولد نسیم شاہ، مقررہ حق مہر کے عوض آپ کا نکاح سونی بنت جمشید احمد کے ساتھ مقرر کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ابراہیم نے بغیر کسی توقف کے مضبوط لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ابراہیم کی آواز پہلے کی طرح پر اعتماد تھی، قبول ہے۔ تیسری مرتبہ بھی وہی سوال دہرایا گیا، ابراہیم شاہ ولد نسیم شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے پوری سنجیدگی سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ پہلے ابراہیم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دستخط کیے، پھر نکاح نامہ سونی کے سامنے رکھا گیا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے قلم اٹھایا اور اپنے نام کے نیچے دستخط کر دیے۔ دونوں گواہوں نے بھی دستخط مکمل کیے تو مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت محمدی کے مطابق آپ دونوں کا نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں محبت، سکون، خیر اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ نکاح کے فوراً بعد وہ رخصتی لے چکا تھا۔ اپنی ماں سے ملتے وقت سونی بے اختیار رو پڑی تھی۔ رخصتی کا احساس ہی اسے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا بھائی اس کے سامنے موجود نہیں تھا اور یہ بات اسے تکلیف دے رہی تھی، لیکن ابراہیم کے ساتھ نے اسے جلد ہی پرسکون کر دیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ شاہ بنگلے کا مرکزی دروازہ کھلا تو ابراہیم پرسکون انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ سونی بھی خاموشی سے چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف نمایاں تھی۔ اس نے اس عالیشان گھر میں کئی ماہ ملازمہ بن کر گزارے تھے، مگر آج وہ اسی گھر میں ایک نئی حیثیت کے ساتھ قدم رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے تو سامنے صوفے پر سہرش بیگم ایک نہایت ماڈرن لباس پہنے خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر دونوں نے سر اٹھایا۔ ابراہیم کو دیکھتے ہی سہرش بیگم مسکرا کر کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ان کی نظر سونی پر پڑی تو ان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ابراہیم دونوں کے سامنے آ کر رک گیا اور مکمل اطمینان سے بولا، امی، اس سے ملیے، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ بے حد پرسکون لہجے میں بولا تھا، جیسے یہ ایک بہت ہی معمولی بات ہو۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لڑکی چلائی تھی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے ابراہیم؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابراہیم نے ٹھنڈی مگر سخت نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے، آئندہ بھی یہی کہو۔ وہ غصے سے تلملا اٹھی، شاہ صاحب، مائی فٹ، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا؟ محبت مجھ سے کی، منگنی مجھ سے کی، اور شادی اس لڑکی سے کر لی، وہ بھی ایک 2 ٹکے کی ملازمہ سے۔
سونی نے بے اختیار نظریں جھکا لی. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ابراہیم کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی. زبان سنبھال کر بات کرو. میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی اگر تم نے مزید کہا رمشا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. اس کی آواز میں ایسا روب تھا کہ رمشا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی. سیرج بیگم نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے ابراہیم؟ مجھے جواب چاہیے. یہ ہمارے گھر کی ملازمہ ہے اور تم نے اسی سے شادی کر لی، یا پھر صرف مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کوئی جھوٹ بول رہے ہو؟ ابراہیم نے پوری سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا. میں نے نہ پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی آج بولوں گا. میں اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں. میں سونی سے محبت کرتا ہوں اور آج میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. اگر آپ کو یہ رشتہ قبول نہیں تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا. میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. میں کئی سال اکیلا رہ چکا ہوں. پھر اس نے رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور رہی آپ کی پسند کی بات تو ذرا اس سے پوچھ لیجئے کہ لندن سے واپسی پر میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ اس کا منصوبہ کیا تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ مناسب وقت پر پہنچ کر مجھے اسپتال لے جائے، میری خدمت کرے اور ہمدردی کے بہانے میرے دل میں جگہ بنا لے، مگر اس کا پورا کھیل الٹا پڑ گیا. رمشا کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا، مگر وہ غصے میں بے اختیار بول اٹھی، تم جھوٹ بول رہے ہو. میں وقت پر پہنچی تھی لیکن تم وہاں تھے ہی نہیں. یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہی پورا لاؤنج خاموش ہو گیا تھا. وہ اپنے منہ سے ہی اعتراف جرم کر چکی تھی. انسان اکثر غصے میں ایسی غلطی کر ہی جاتا ہے، اور وہ بھی کر بیٹھی تھی. سیرج بیگم نے حیرت سے رمشا کی طرف دیکھا. چند لمحے پہلے تک جس حقیقت سے وہ بے خبر تھی، اب تک رمشا نے خود اپنی زبان سے اس سازش کا اعتراف کر لیا تھا. ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی. اس نے مزید ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا. وہ سونی کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور سکون سے بولا، چلو. سونی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی. دونوں ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی. سیرج بیگم نے غصے سے کانپتے ہوئے رمشا کے چہرے پر بھرپور تھپڑ مارا تھا. اتنی بڑی سازش تم نے میرے بیٹے کی جان لینے کی کوشش کی اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی. رمشا سکتے میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جبکہ ابراہیم بغیر پلٹے سونی کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اسے اب یقین تھا کہ اس کی ماں ہی اس لڑکی کو سنبھال لے گی، اور اب وہ مطمئن تھا. وہ اب صرف اپنی محبت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا. ایکسیڈنٹ کے اگلے ہی دن خادم نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ اس کی منگیتر نے کروایا ہے. وہ سونی کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر اب بھی الجھن صاف نظر آ رہی تھی. دروازہ بند ہوتے ہی وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب نیچے کیا تھا؟ رمشا باجی تو آپ کی منگیتر ہے نا؟ ابراہیم نے سکون سے سر ہلا دیا. ہاں، منگنی ہوئی تھی. سونی معصومیت سے بولی، یہ تو بہت سخت مزاج ہیں. اچھا ہوا آپ نے ان سے شادی نہیں کی. آپ کو معلوم ہے وہ گھر کے ہر ملازم سے بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھیں. ایک دن تو انہوں نے مالی بابا کے منہ پر بھی تھپڑ مار دیا تھا. وہ اچھی لڑکی نہیں ہے. ابراہیم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. اسی لیے تو اس سے شادی نہیں کی اور ایک اچھی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. سونی نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، میں تو صرف آپ کے لیے ایک بچاؤ کا ذریعہ تھی. جب بھیا کا کاروبار شروع ہو جائے گا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ ابراہیم نے اس کی بات سنتے ہی اس کے قریب قدم بڑھایا. یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ سونی ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو میری مدد چاہیے، اس لیے میں نے. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ابراہیم نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سونی، میں مرتے دم تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا. وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی. ابراہیم کی آواز پہلے سے زیادہ نرم ہو گئی تھی. میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. جس دن تم نے مجھے خون میں لت پت گاڑی سے نکالا تھا، اسی دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کبھی زندگی میں کسی کو اپنا بناؤں گا تو وہ صرف تم ہوگی.
ایک ایسی لڑکی جو اپنی تکلیف بھول کر ایک اجنبی کی جان بچانے کے لیے کھڑی ہو جائے، جو دوسروں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے خود ڈانٹ کھا لے، جو ہر حال میں دوسروں کے لیے آسانی بنے۔ ایسی لڑکی سے محبت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ سونی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ لیکن آپ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو میری مدد چاہیے۔ ابراہیم ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کروں۔ رمشا کی حقیقت سے میں پہلے ہی واقف تھا۔ مجھے صرف اس لڑکی کی تلاش تھی جس پر میں اپنی پوری زندگی کا اعتماد کر سکوں، اور وہ لڑکی تم ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا تم میری محبت قبول کرو گی؟ صرف نکاح نہیں، دل سے بھی میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ سونی کے لبوں پر بے اختیار شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ اگلے ہی لمحے ابراہیم نے محبت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے قریب کر کے گلے لگا لیا۔ سونی نے پہلی بار خود کو مکمل محفوظ محسوس کیا تھا۔ چند لمحے بعد ابراہیم نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، آج سے تمہارے ہر آنسو کی ذمہ داری میری، ہر خوشی میری، ہر دعا میری، اور ہر مسکراہٹ میری امانت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اس گھر میں ملازمہ بن کر آئی تھی، کیونکہ آج سے تم اس گھر کی عزت، میری شریک حیات اور میرے دل کی ملکہ ہو۔ سونے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میری قسمت میں صرف آزمائشیں لکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا ایک ہی شخص کے ذریعے قبول کر لی۔ ابراہیم مسکرایا۔ اللہ ہمیشہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ اچھے لوگوں کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تم نے ایک اجنبی کی جان بچائی تھی، اللہ نے اسی اجنبی کو تمہاری پوری زندگی کا محافظ بنا دیا۔ سونی نے پہلی بار بے جھجک اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ابراہیم نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا۔ سونی کے بھائی کو واپس لا کر اس کا کاروبار قائم کروایا۔ سائمہ بیگم کو ماں کا مقام دے کر ہمیشہ عزت دی، اور سونی کو ہر لمحہ یہ احساس دلایا کہ محبت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ احترام، اعتماد، قربانی اور ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ دونوں کی زندگی اس حقیقت کی خوبصورت مثال بن گئی تھی کہ خلوص سے کیا گیا ایک چھوٹا سا نیک عمل انسان کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے، کیونکہ جو دل دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دلوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے امید ہے آپ کو کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے، اور آپ کی رائے ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔